पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग का माहौल और कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 3 तालिबान के आर्म्स डिपोस के ऊपर निंगरहार में, काबुल में और कंदहार में हमला किया है। कैपेसिटी खत्म करने की कोशिश, साथ साथ पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने अफगान तालिबान रजीम की लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठा लिए हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हालात इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत ही मुश्किल मरहले के थ्रू गुजर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट जेट से वेरियस लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान में हमले किए, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने ड्रोन हमले किए पाकिस्तान के अंदर एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स भेजकर। इसको मजीद समझने के लिए पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लेने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो कि आप इसके ऊपर बहुत रातों को देर तक जाग रहे हैं इम्तियाज साहब, एंड यू आर हैविंग अ वेरी क्लोज लुक एट ऑल ऑफ दिस। पहले तो ये बताएं कि अभी क्या सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इस सिलसिले को लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया। देखें, कशीदगी अभी मुसलसल जारी है जहाँ तक सरहदी इलाकों का ताल्लुक़ है। जो हमें भी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो फुली अलर्ट में है। जहाँ जहाँ उनको ख़बर मिलती है कि यहाँ मुमकिन ठिकाने हो सकते हैं टीटीपी के, वहाँ पे हमले वक्तन फ़वक्तन मेरा ख़्याल है कि जारी हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई जो अल्फाज की जंग है कम से कम अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो कुछ कम हुई है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे प्रो अफ़गानिस्तान हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे जो कि चलते हैं ग़ालिबन इंडिया से और कुछ बाहर के ममालिक से, और वो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है उन्होंने। लेकिन अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी सिफारतकारों को कहा गया है कि आप निकले अफ़गानिस्तान से, उसमें कोई सदाकत नहीं है, और इसलिए कि वो साहब ख़ुद भी अभी वापस अफ़गानिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ही उन्होंने जाना है, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन मैंने कहा ये ज़रूरी है कि आपके ज़रिए ये पैगाम पहुँचाए कि जो गैर मुसद्दक़ा ख़बरों पे यकीन करने से पहले चेक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। उसमें ज़ाहिर है जिस तरह जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बुनियादी कोई डिटेल्स भी बताई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे सवालात भी उठे, और उन सवालात पे मैंने भी कुछ अपने व्लॉग में भी उसमें ज़िक्र किया। मैंने एक आर्टिकल भी उस हवाले से लिखा। उसको ज़ाहिर है कई लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि बतौर पाकिस्तानी क्या आप ख़ुद को महफूज समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में, जिस अंदाज़ में दहशतगर्दी की लहर ने पाकिस्तान को लपेट में ले रखा है, और ख़ास तौर पे वो दहशतगर्दी जो कि उन लोगों के ज़रिए हो रही है या जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। मेरा ये जवाब ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं ख़त्म कर लूँ कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो इस्लामी अमारात के तर्जुमान हैं, बार बार वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, कोई गिरोह मौजूद नहीं है, और साथ ही उन्होंने अपील की है मुख्तलिफ़ मुल्कों से कि आप पाकिस्तान को इन हमलों से रोकें। लेकिन उनके लिए मसला ये है कि पाकिस्तान तो अकेला ये शिकायत नहीं कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फरवरी के शुरू में रिपोर्ट आई, उसमें भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं कि मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोह जो कि चीन, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस, उन सब के लिए ख़तरे का बाइस हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह फिर रूस और बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इन गिरोहों के नाम भी लिए गए हैं। इसी तरह रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक रिपोर्ट जारी की है इसी महीने में, और उसमें भी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई 23,000 के करीब फ़ाइटर्स मुख्तलिफ़ गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। उसमें कोई 7,000 उन्होंने कहा कि टीटीपी के हैं, कोई 3 साढ़े 3 हज़ार
ISKP کے ہیں, پھر ETIM کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ بڑی کمپریہنسو ہے, بہت ہی جامع ہے اس میں. اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ چین جو ہے وہ بھی شاکی رہا ہے اور اس کو شکایت رہی ہے کہ ETIM سے تعلق رکھنے والے ویغور جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے جو افغانستان کا موقف ہے وہ بہت زیادہ وزن نہیں رکھتا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیررسٹ موجود نہیں ہیں اور دوسرے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ہماری مدد کریں. اور ایک اور بات, جو استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے TTP کے حوالے سے اکتوبر کے مہینے میں میرا خیال ہے, پھر نومبر دسمبر میں ریاض میں دوبارہ ملاقات ہوئی, اس سے پہلے قطر میں ہوئی. تو یہ جو 3 ممالک ہیں, قطر, سعودی عرب اور ترکی, ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی کیا شکایت ہے اور افغانستان کے جو نمائندے ہیں ان مذاکرات میں انہوں نے کیا پوزیشن اختیار کر رکھی تھی. تو لہٰذا وہ کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ افغان طالبان اس وقت ایک ویک وکٹ, کمزور وکٹ پہ ہیں, لہٰذا وہ انہی کو کچھ کہنا پڑے گا, کچھ اپنا قدم آگے بڑھانا پڑے گا. یہ دہشت گردی کے حوالے سے اپنے جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جو چاہے وہ دوحہ میں کیے انہوں نے, چاہے پاکستان کے ساتھ کیے, اس پہ عمل درآمد کے لیے کیا ہم صرف تحریک طالبان پاکستان کے اڈے ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو ڈیکیپیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر کابل, پکتیکا اور قندھار میں افغان فوج کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ ہیں, ان کی تنصیبات ہیں, ان پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ افغانستان کی اس وقت فوج TTP کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہی ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ نے پاکستان کے جو بھی پالیسی ساز ہیں انہوں نے بنیادی طور پہ کلب کر دیا ہے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان کو. اس حوالے سے اب کوئی ان کی لیجیٹیمیسی کا مسئلہ بھی اٹھا لیا ہے افغان طالبان کا, حالانکہ وہی طالبان کی حکومت ہے. اور ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بہت خوشی منائی تھی جب یہ اگست 2021 میں یہ لوگ واپس آئے تھے اقتدار میں. تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہے. جہاں تک سوورنٹی یا اپنی علاقائی خود مختاری کی بات ہے تو اس کا استعمال بہت سلیکٹیو انداز میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ یا اسرائیل کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک خود مختار ملک ایران کو انہوں نے بالکل نشانے پہ رکھا ہوا ہے. اور تازہ ترین خبریں یہی ہیں کہ اسرائیل نے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں تہران پہ یا ایران پہ, اور انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ اس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنا دورہ مکمل کر کے وہاں سے نکل جائیں. جمعرات کے روز وہ وہاں سے نکلے اسرائیل سے, اور خیال یہی تھا کہ اگلے پھر 24 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی کشمکش شروع ہو جائے گی. تو حملے جو تازہ ترین اب ہفتے کی صبح کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے پاکستان میں, تو حملے شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ جو بڑی پکچر یہی ہے کہ آپ نے اپنی اسرائیل, امریکہ, متحدہ عرب امارات مل کے اس علاقے میں ابراہم اکارڈز کو پروموٹ کرنے کے لیے جس منصوبے پہ وہ عمل پیرا ہیں, ایران کی دفاعی صلاحیت کو برباد کرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے. اب جہاں تک پاکستان افغانستان کا تعلق ہے, مجھے بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کے پالیسی ساز کہیں غلط فہمی سے نہ چاہتے ہوئے غیر شعوری طور پہ کسی کے جال میں تو نہیں پھنس گئے. Have we walked into a trap laid by somebody else؟ یہ میرا سوال ہے. کیونکہ یہ دیکھیے 40 سال سے زیادہ ہو گیا افغانستان کو وہ اسٹیٹ آف وار میں ہے, حالت جنگ میں ہے ایک لحاظ سے. اب وہ تھیٹر جو ہے پاکستان منتقل ہو چکا ہے گزشتہ 20 برسوں سے. جس انداز میں یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک جو پرسپشن ہے, جو تصور ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بڑا غیر محفوظ ملک ہے. اس کے ساتھ اب ایران کو بھی نشانے پہ لے لیا امریکہ اور اسرائیل نے.
یہ کہہ کہ وہاں پہ ہم نے حکومت تبدیل کرنی ہے. حکومت تبدیل جب تک نہیں ہوگی تو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. کچھ ایسی بات آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو نے بھی کہی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بڑا ایک امتیازی قسم کا سلوک ہے یا سلیکٹیو انداز میں استعمال ہے دہشت گردی کی اصطلاح کا, علاقائی خود مختاری کا, انصاف کا, رول آف لاء کا, جس کی وجہ سے پاکستان افغانستان جیسے ملک اس میں اب پھنس کے رہ گئے ہیں. تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ 1979 کے بعد یعنی سوویت انویژن جب ہوئی تھی افغانستان پہ قبضہ انہوں نے کیا, اس کے بعد سے 40 سال تک میدان جنگ رہا ہے افغانستان. اب ہمیں بتایا گیا, جیسے میں نے کہا کہ روسی دفتر خارجہ کی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ کوئی 23,000 کے قریب مختلف دہشت گرد گروہ اور ان کے ارکان موجود ہیں. تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس کا جو کہتے شیڈوز وہ اب پاکستان پہ بھی آ گئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیے فروری میں غیر معمولی تشدد کے واقعات ہوئے بارڈر ایریاز میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, کرک میں, باجوڑ میں, تیرا میں, محمد کے علاقے میں, چترال میں ہوئے. تو اس سے جو مجموعی تصویر جو ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اب اس صورتحال سے آہستہ آہستہ دوچار ہو رہا ہے جس صورتحال سے افغانستان دوچار تھے اتنے طویل عرصے سے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی فوج ہے, پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور اسی کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ہماری کوئی اور جنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم وقتی طور پہ ہمیں فتح بھی حاصل ہوگی, افغان طالبان مجبور بھی ہوں گے بات چیت کرنے پہ, لیکن اس کے نتیجے میں جو نفرتیں, جو بدگمانیاں پیدا ہوں گی, اس کو ڈیل کرنا کیا آسان ہوگا آنے والے مہینوں سالوں میں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو پاکستان کو درپیش ہوگا. میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں وہ پوسٹیں جعلی ہیں یا اصلی ہیں, تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اور احرار الہند کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ہے, اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو آپ پاکستان میں جا کے حملے کریں, کیونکہ ہم نے بدلہ لینا ہے اس پاکستان کی فوج سے. تو میری دعا یہی کہ وہ جعلی ہوں, ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہوں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان اس طرح کی کسی حرکت کو انڈورس کریں گے, اس کی حمایت کریں گے, کیونکہ اب تو تمام تر جو پریشر ہے افغان طالبان پہ آ گیا ہے پاکستان, ایران, چین, روس اور اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے نتیجے میں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے واحد راستہ یہی ہوگا کہ اس حوالے سے کچھ کریں, پیش بندی کے طور پہ جو مطالبات چین, پاکستان, ازبکستان اور روس کی طرف سے آ رہے ہیں اس پہ کوئی عمل کر کے دکھائیں, جس سے ثابت ہو کہ واقعی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مخلص ہیں. تو پھر ہی میرا خیال ہے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. سراج الدین حقانی جو انٹیریئر منسٹر ہیں انٹرم اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کے, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اوپر. انہوں نے ایک لمبی اسپیچ دی ہے کہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا. خودکش حملے حقانی نیٹ ورک کے اوپر بلیم بھی کیا جاتا تھا, اور جب امریکن بیک قیادت تھی اشرف غنی کی, ادھر حامد کارزائی کی, تو وہ 20 سال تک بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ ہے کہ اس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے, اس پریمس پہ آپریٹ کر رہا ہے, ادھر سپلائی کرتا ہے یا پرووائڈ کرتا ہے بیسز طالبان کو, اور پھر وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ان کی ایلیگیشن تھی. اب اس پوزیشن کی ریورس ہو گئی ہے. یہی ایلیگیشن اب پاکستان لگا رہا ہے افغانستان کے اندر طالبان حکومت کے اوپر. تو کیا یہ غلط پالیسیز تھیں, اور کیا ان کا اب حل اسی طریقے سے ہوگا کہ جی بس جائیں بم کریں, ٹروپس آن دا گراؤنڈ نہ بھیجیں, کوئی ڈپلومیٹک اینڈ نہیں ہو؟ تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ایونچولی امتیاز صاحب؟ دیکھیے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جلد ہی اس کشیدگی میں کم از کم وقتی طور پہ کمی ضرور آئے گی. جتنے ممالک ہیں جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا, چاہے وہ قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے یا ترکیہ ہے, چین ہم نے سنا ہے وہ بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ذریعے حالات کسی نہ کسی طریقے سے معمول پہ آ سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو جیو پولیٹیکل نیچر ہے اس تمام معاملے کی, جیو پولیٹیکل نیچر یہ ہے کہ
دہشت گرد گروہ مختلف ناموں سے مختلف فرینچائز کے طور پہ کام کرتے ہیں، مختلف ملکوں کی خدمت کر رہے ہیں. کیا وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو پائے گا؟ یعنی جو موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں وہ نتیجہ ہے کہ جیو پولیٹیکل پراکسی ٹیررسٹ گروہوں کی موجودگی افغانستان میں. تو کیا پاکستان کے اس طرح افغانستان پہ حملوں سے وہ نیٹ ورکس ختم ہو جائیں گے، واقعتاً ختم ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے ختم ہوں گے، لیکن اس پہ یہ کہ قابو ضرور پایا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے امریکی افواج کے سابق سربراہ تھے ڈیو رچرڈ، جنہوں نے افغانستان میں بھی سرو کیا، تو ان سے کوئی پوچھا گیا، سوال کیا گیا تھا کہ کین وی ڈیفیٹ القاعدہ، یعنی ہم القاعدہ کو شکست دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یو کی ناٹ ڈیفیٹ این ایڈیالوجی، یو کین ڈیفیٹ این آرمی بٹ ناٹ این ایڈیالوجی، یعنی آپ نظریے کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمارا اس وقت مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم مخالفین کے ساتھ ساتھ ان کے نظریے کو شکست دینے کا سامان کریں، اور اس کا بہترین حل بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے، بمباری سے، راکٹنگ سے. جنگ جو ہے کوئی فوری معاملات کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. امتیاز گل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے